बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सिंध और पंजाब में पानी का तनाज़ा एक और दफ़ा सर उठाने लगा। पहले भी सिंध को यह मुस्तकिल एतराज़ रहा कि पंजाब पानी के मामले में गैर मुनसिफाना तकसीम से काम ले रहा है। एक और दफ़ा ये मामला उस वक्त खड़ा हुआ जब चोलिस्तान कैनाल के सिलसिले में यहाँ पे बात होने लगी कि यह मनसूबा तो होके ही रहेगा। इस वक्त हाल ये है कि वफाक में इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज है और इस तरह एहतजाज में क्या नताइज अक्स किए होंगे ये अभी वक्त बताएगा। सिंध की दूसरी जमातें जिसमें जो इस वक्त सिंध की स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस मामले पे कुछ मुतमईन नजर नहीं आती हैं और कहती हैं कि कैनाल चोलिस्तान कैनाल वाला मामला किसी सूरत भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हकीकत क्या है, खदशात क्या है, क्या वाकई एतराजात हैं भी या सिर्फ ये एतराजात इसलिए उठाए जा रहे हैं कि सियासत बराए सियासत हो रही है? क्या मुल्क की तरक्की में ये कैनाल इतनी ही ज्यादा जरूरी है जिसको फौरी तौर पे पंजाब ये कहता है, वफाक ये कहता है कि जनाब इसको होना जरूरी है, या सिर्फ ये बातें हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस मौजू पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके स्टूडियो में हमारे साथ हैं नासिर रहीम लोधी साहब। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे सफदर अब्बासी साहब, GDA से आपका ताल्लुक है, और मुझे ज्वाइन करेंगे सैयद एजाजुल हक, MKM से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले स्टूडियो में चलते हैं। नासिर रहीम लोधी साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो एक चोलिस्तान कैनाल वाला मामला है, क्यों पीपल्स पार्टी को इतने एतराज़ात हैं, क्यों इसको काला बाग डैम से इतना ज़्यादा समझा जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ है? इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चूँकि सिंध की आवाम ने मैंडेट दिया है, हम इस कैनाल से ये नहीं कह रहे कि सिर्फ सिंध को प्रॉब्लम है, पंजाब में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी मौजूद नहीं है। जब पानी मौजूद नहीं है तो 48 लाख एकड़ ज़मीन को नए सिरे से सैराब करने का मंसूबा बनाया जा रहा है इन कैनाल्स की साथ, चोलिस्तान ग्रेटर और स्मॉलर दोनों कैनाल से। हमारा सिर्फ सवाल यह है कि जब पानी मौजूद नहीं है तो पानी लाओगे कहाँ से इस कैनाल के लिए? आप उसमें बहुत सारी, अब टेक्निकली अगर बात सियासत बराए सियासत नहीं, हम चाहते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इसको डिस्कस किया जाए और फिर बताया जाए कि पानी कहाँ अवेलेबल है। अगर पानी मौजूद है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप पूरा चोलिस्तान आबाद करें, इससे डबल कहीं और जगह है वो भी आबाद करें, लेकिन पानी का होना ज़रूरी है। अभी जो इरसा के मुताबिक 91 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंगली भी सिंध में क्या पूरे पाकिस्तान को उतना पानी अवेलेबल नहीं है और सिंध को अपना हिस्सा पूरा नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं उसके मुताबिक तो पानी पहले दे दो, फिर उसके साथ साथ आपने बहुत सारी कैनाल्स जो एग्जिस्टिंग कैनाल्स है, जो लिंक कैनाल हैं, उनको भी आपने उनकी कैपेसिटी भी एनहांस करना शुरू कर दी है। तो अल्टीमेटली क्या ऑलरेडी इसमें कर रही है यहाँ पे सिंध में काम, जो पंजाब की तरफ जा रही है। पहले से भी कोई कैनाल है जो पंजाब की तरफ जा रही है? तो वो जो थर कैनाल है या किच कैनाल है, उसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं कि अभी जो जैसे कादरपुर से जो बल्लू की तरफ नहर है उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। उसकी कैपेसिटी पहले अगर 19,000 थी, आज 25,000 कर रहे हैं। इसी तरह जिस कैनाल की कैपेसिटी 22,000 थी उसको 28,500 कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो पानी सारा अवेलेबल नहीं है पानी, तो लाएंगे कहाँ से पानी? फिर हमारा ये मौक़िफ़ है कि इसके लिए CCI का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। हम चूँकि पार्लिमानी और जमहूरी पार्टी हैं, हमने पहले कोशिश की, पार्लियामेंट में इस बात को उठाया हमने। उसके बाद हमारे सदर मुमलिकत पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जब असम्बली के मुश्तरका इजलास हुआ उसमें इस मामले को उठाया और हर इजलास में अब हम बात कर रहे हैं। मकसद ये था कि हम जमहूरी तरीके से इस सारे मामले को पार्लियामेंट में पहले हल करें, क्योंकि हमें लोगों ने मैंडेट दिया है अपनी नुमाइंदगी का पार्लियामेंट के अंदर, तो हम उसको पार्लियामेंट में पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन बन गई है उसमें अभी तक CCI का इजलास नहीं बुलाया गया है, जिसकी वजह से अब हम कल से भरपूर तरीके से इस्तेजाज पर जा रहे हैं। सर, ये मामला तो अभी है, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ पानी की कमी और जब जैसे आबादी में इजाफा हुआ, ये एक लॉजिकल बात है, मंतकी बात है कि जी जनाब पानी के ज़खायर में कमी हुई। लेकिन जब काला बाग डैम की बात हुई तो सबसे पहले सिंध ने एतराज़ किया था। क्या उस वक्त जब ये चीज़ें हुई और इस वक्त काला बाग डैम पर इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि उन्हें कोई जमा किया जाए तो एक डैम बन सकता है? मुझे ये बताएं कि जो पहले अगर इन मामला को हल कर लिया जाता तो क्या आज ये इशूज़ खड़े होते जो आज आप समझते हैं कि चोलिस्तान कैनाल पे खड़े हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर भी हम कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, सारी तजावीज़ के साथ सब लोग बैठें और इसको टेक्निकल बेस के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई सही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है प्रोजेक्ट। काला बाग डैम भी फिजिबल नहीं था सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی موجود نہیں ہے، آپ پانی روک دو گے. اصل پرابلم جو ہوا سندھ طاس معاہدے سے ہوا، جب ہم نے 3 دریا بیچ دیے. آبادی کے اضافے کا دریا کے پانی سے الگ ایک ایشو ہے. ہم 3 دریا جب بیچ دیے ہمارے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں. جیلم میں اس پر ہم نے ڈیم بنا دیا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چناب اور جو سندھ بچا ہے اس کے اوپر بھی اس کو بھی پانی کو ہم ڈائیورٹ کر دیں اس کے چولستان کینال کی طرف، تو پانی کہاں سے آئے گا؟ اور یہ معاملہ صرف میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ صرف سندھ کا نہیں ہے، یہ معاملہ پنجاب کا بھی ہے. جب آپ وہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ کریں گے تو آپ وہاں پر پانی دیں گے ان کو ہر صورت. تو جب سندھ تو لڑ کے چل رہے بھی لے شاید، لیکن وہ پانی پھر اکاڑا کا بھی جا رہا ہوگا، وہ پانی فیصل آباد کا بھی جا رہا ہوگا، وہ پانی ملتان کا بھی جا رہا ہوگا. یہ جملہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے کہا کہ ہم تو لڑ کے لے بھی لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. لیکن میں کھڑا ہو گیا نا، دیکھیں کیا کریں. ہم اپنے گلستان کو ہمارے پاس جو نیوز آ رہی ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی بھی اوپری طور پہ اس کو اعتراض کری، کیونکہ اس وقت وہ بھی پریشر میں ہے اور کاغذات وغیرہ جو ہیں وہ آگے جا چکے ہیں، اس میں سائننگ وغیرہ. یہ ابھی تک جو اندرونی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چینجز ہوں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم ایک پارلیمانی پارٹی ہیں، حصہ ہیں ہم، تو ہم نے اس ایفرٹس کو پہلے پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ آپ کو روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں ان میں سے آپ دیکھیں گے 98-99% لوگوں کی پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہے. ہم پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں، ہم اس معاملے کو پہلے پارلیمنٹ میں لے کر گئے اور وہاں سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری بات کی سنوائی نہیں ہو رہی تو پھر ہم اجتہاد کا راستہ اپنانے پر مجبور ہیں. چلیں ہم پاکستان کی سطح پہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اور بھی آپ نے دیگر جگہوں کی بات کی کہ وہاں کا مسئلہ ہے، لیکن ایک جو عام پرسیپشن ہے، میں ایک عام فرد کی نظر سے ہم سوچیں، سیلاب آتے ہیں، سیلاب کا ہی کہا جاتا ہے کہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، اگر ڈیم ہوتا ہے، کینال ہوتی تو یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. اس میں کتنی حقیقت ہے ٹیکنیکلی؟ اس چیز کو کیسے بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا. جی دیکھیں، ایک وفاقی گورنمنٹ نے ایک سروے کروایا تھا ایک انٹرنیشنل فورم سے، تو وہ سروے بیسیکلی تھا ڈیلٹا کے لیے. ڈیلٹا کیا ہوتا ہے؟ ڈیلٹا وہ جگہ جہاں پر دریا کا پانی سمندر کے ساتھ کھارے پانی کے ساتھ میٹھا پانی ملتا ہے، وہ جگہ ڈیلٹا کہلاتی ہے. جب میٹھا پانی اس سمندر کے پانی کو دھکیلتا ہے تو وہ جگہیں آباد ہوتی ہیں اور وہاں پر پھر کاشتکاری بھی ہوتی ہے اور آبادیاں بھی ہوتی ہیں. پچھلے 25 سالوں سے یہ ریکارڈ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، وفاقی گورنمنٹ نے سروے کرایا، اس کی رپورٹ ہے. پچھلے 25 سالوں سے 8 کے قریب جانا تھا، جو ایکڑ فٹ پانی جو جانا تھا ڈیلٹا کے لیے، وہ 12 سال میں گیا ہی نہیں ہے، اور جو گیا ہے وہ بھی صرف 5 ایکڑ فٹ کے حساب سے گیا ہے. تو وہ آلریڈی کم ہے، جس کا نقصان کیا ہوا؟ ہماری ٹھٹھا اور بدین میں کئی تحصیلیں سمندر برد ہو گئی ہیں، وہ ختم ہو گئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بلا وجہ بات کر رہے ہیں کہ پانی سمندر میں جاتا ہے، سیلاب بارشیں ہو کر رہی ہیں. اور وہ پانی میں عرض کر رہا ہوں کہ 25 سال کا ریکارڈ ہے، اور یہ میرا ریکارڈ نہیں ہے، وفاقی گورنمنٹ نے اس کو سروے کروایا. اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ڈیلٹا کو جو پانی ریکوائرڈ ہے اس سے 12 سال تو گیا ہی نہیں، تقریباً جو 12 سال گیا ہے وہ بھی آدھے سے کم پانی گیا ہے. تو لہٰذا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو ٹیکنیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ابھی جو اتنے سیلاب آئے اور پورا سندھ ڈوب گیا، وہ کیا مسئلہ تھا؟ میں تو 25 سال کا ریکارڈ جو سروے کا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ ایک دفعہ آیا 1 یا 2 مہینے 3 مہینے، اس کے علاوہ پورا سال. میں تو 25 سال کا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈیلٹا کو ریکوائرڈ پانی ہے وہ نہیں ملا. نہ ملنے کی وجہ سے اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہماری کئی تحصیلیں ٹھٹھا اور ودین کی وہ سمندر برد ہو گئی، وہ ختم ہو گئی ہیں. چلیں جناب، ٹیکنیکلی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی ہمیں بھی مزید بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد بات کی جائے گی. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر رحیم لودھی صاحب، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. سر، آپ نے ایک جملہ کہا تھا ابھی اپنی گفتگو میں کہ اس وقت جو آپ کو روڈوں پہ جماعتیں نظر آ رہی ہیں وہ جماعتیں نہیں ہیں جس کو آپ اسمبلی فلور پہ دیکھتے ہیں، اور وہ ان کو آپ سندھ کا اسٹیک ہولڈر کہہ سکتے ہیں. اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اپنا احتجاج ہے وہ فلور پہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی اثر نظر آئے گا؟ آپ ان جماعتوں کو تو مان ہی نہیں رہے جو کہ پیچھے رہ گئے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی اے ہے یا اور بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں کہ ہو گیا. میں نے ایسا نہیں کہا کہ وہ جماعتیں ایگزسٹ نہیں کرتی. میں نے یہ کہا کہ سندھ کی عوام نے مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے، اکثریتی مینڈیٹ. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس مینڈیٹ کی حفاظت کر رہے ہیں اور مفاد کے لیے آپ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ مان لی جائیں گی؟ کیونکہ اس وقت جو پرسیپشن دیا جا رہا ہے پورے پاکستان کو، یہ تو صرف سندھ کی بات ہے کہ اگر یہ کنال نہیں بنتی ہیں تو پورے پاکستان کی ترقی پہ اثر پڑے گا، اور یہ جناب یہ کنال روکنے میں جناب سندھ کا ہاتھ ہے. ترقی سے کیا مراد ہے کہ ہم ایگریکلچر زمین نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں؟ تو ذرا پہلے ان سے تو پوچھیں جنہوں نے ایگریکلچر لینڈز کے اوپر کالونیز بنا دیا،
ان کو تو پوچھے جنہوں نے وہ فیصل آباد سرگودا روڈ اور ملتان روڈ اور شیخوپورہ روڈ یہ پورے روڈز کے اوپر انہوں نے انڈسٹری کھڑی کر دی, کنکریٹ کے پورے جنگل کھڑے کر دیے, وہ ساری کی ساری ایگریکلچر لینڈ تھی, تو کیوں نہیں اس پر پابندی لگائی گئی؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو سارے ایریاز کے اندر جتنے بھی ملتان سے لے کے آپ جس پنجاب کے شہر کا نام لیں وہاں پر آپ دیکھیں گے تو سب نے وہاں پر کالونیز ڈیولپمنٹ شروع کر دی, وہ ساری ایگریکلچر لینڈ تھی. ہمارا جو مین ٹیکسٹائل کا ایریا جو کپاس کے اوپر بیس ہے, اس کپاس کے ایریا کے اندر سب زمینیں ختم کر کے ایگریکلچر ہم نے سوسائٹیز بنا دی. تو ان کو کیوں نہیں روکا؟ ہم نے گنا بھی اگا لیا نا کپاس کی جگہ. گنا تو بہت ایک الگ ایریا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ جو شہروں کے اندر ہم نے جو اٹیچ جو ایگریکلچر لینڈز تھی, اور وہ ہزاروں ایکڑ لینڈز ہے, چھوٹی لینڈز نہیں ہے وہ, اس میں بہت ساری مطلب سوسائٹیز ہیں جس میں وابڈا کی بھی ہیں, ڈی ایچ اے کی بھی ہیں, اور پرائیویٹ سوسائٹیز بھی بے تحاشا ہیں. تو وہ ساری سوسائٹیز پورے آموں کے باغ وہاں سے کاٹ دیے گئے, وہ سب سوسائٹیز بنا کر ہم نے کنکریٹ کا جنگل کھڑا کر دیا. ہمارے پاس موجود پانی بھی موجود تھا جس کے لیے اس ایگریکلچر لینڈ کو. اچھا, اس کو ہم اگر براڈ کینوس میں سوچیں, اس وقت ہم پاکستان سے نکل کے بات کرتے ہیں, عالمی تناظر میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت, انڈیا یہ موقف ہے کہ پاکستان کے لیے جو وہ غلط مغلظات بات کرتا ہے, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے صرف پانی کہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو ختم کر دیں اور اس کا رخ اگر بدل دیں تو پاکستان کے ساتھ مسائل کریٹ ہو جائیں گے. اگر اتنے ہی خطرات ہیں پاکستان کو اور انڈیا جو ہے وہ ڈیم پہ ڈیم بنائے جا رہا ہے, تو کیا اس حوالے سے ہماری کوئی ریسرچ ہوئی ہے یا ہم صرف سیاست میں ہی الجھے ہوئے ہمارے پاکستان میں, ہم اس پہ ریسرچ نہیں کر رہے؟ نہیں, سیاست میں نہیں الجھے ہوئے, لیکن جو وہ ڈیم اس سے بنائے ہیں وہ آلریڈی ہم سندھ طاس معاہدے کے تحت اس کو دے چکے ہیں. اس کے علاوہ جو دریا ہمارے پاس ہے ان کے اوپر کسی کے اوپر ڈیم نہیں بن رہا, نہ ہی وہ بنائیں گے. لیکن اس ڈیم کے اندر بھی جو پانی موجود ہے وہ اس کی مقدار اتنی نہیں ہے جو پاکستان میں موجود زمینوں کو سیراب کیا جا سکے. تو یہ جو مودی صاحب کا بیان ہے اس کو ہم غلط ثابت کہیں کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو پانی ہمارے ہاتھ میں ہم اس کو روک سکتے ہیں کبھی بھی؟ کہنے کو تو چائنا بھی کہتا ہے کہ ہم انڈیا کا پانی روک دیں گے, اسی طرح بنگلہ دیش بھی پانی روک سکتا ہے انڈیا کا. تو وہ کہنے سے نہیں ہوتا کچھ بھی, اس کے لیے یقیناً عالمی عدالتیں ہیں, فورم ہے, اس میں ہم جا سکتے ہیں, لیکن ابھی ایسا کچھ کیا نہیں ہے کسی نے بھی. اور بہرحال پانی ایک اہم مسئلہ ہے اور اس پہ جنگیں ہوں گی وہ مستقبل میں, جو 21ویں صدی ہے اس کے اندر پانی کے اوپر جنگیں ہوں گی اب. لیکن ہم اس پہ دیکھیں اب اس کا حل کیا ہے. ہمارے پاس آلریڈی تربیلا ڈیم ہے جس کی کوئی 9 کچھ ملین گیلن ہماری اس کی وہ کیپیسٹی تھی, اس کی ایکڑ کیپیسٹی تھی اس کی والیوم کی, وہ تقریباً آدھا ہو گیا ہے. اسی طرح اب ہم نیا بھاشا ڈیم بنائیں گے تو وہ اس کا تربیلا ڈیم کا متبادل ہوگا. وہ بھی پتہ نہیں کب بنے گا, پچھلے 20 سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ بن رہا ہے لیکن آج تک نہیں بنا. جب وہ بنے گا تو بھی وہ تربیلا ڈیم کا متبادل ہوگا. یہ پانی جو ہم کہہ رہے ہیں کینالز کا, وہ پانی تو کہیں اویلیبل نہیں ہے, ہمیں یا تو جسٹیفائی کر دیں, اچھا حل ہے. دوسرا ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے, چونکہ میری خود کی واٹر ٹریٹمنٹ کی ساری فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, تو میں عرض کروں کہ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ کینال کا پانی جو ہم کارپوریٹ فارمنگ کر رہے ہیں, اس کارپوریٹ فارمنگ کے اندر فلڈنگ نہیں کر سکتے. یہ بائی لا انہوں نے پابند کیا, اور کینال کے پانی سے فلڈنگ ہی ہو سکتی ہے. آپ بائی اسپرنکلز اس کو سپرے نہیں کر سکتے, تھرو نوزل سپرے نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں آلریڈی سیلٹ موجود ہے, اس میں ہائیلی یہ اس کے اندر جو بایولوجیکل گروتھ موجود ہے, اور اس کے اندر سینڈ سلٹ یہ سب چیزیں موجود ہیں. اس نوزلز کی بڑی فائن جو ہوتی ہیں, جو جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ بہت فائن ہوتی ہیں. وہ فائن جب کلاگ ہو جائے گا اس سینڈ سے تو چلے گا ہی نہیں سسٹم, نہ پمپ چلیں گے نہ سسٹم چلے گا. تو اس کا سلوشن ہے کہ ستلج کے, اگر یہ بھی سروے موجود ہے کہ ستلج کی زیر زمین پانی میٹھا موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. اسی طرح دونوں دریا جو بظاہر خشک ہو گئے ہیں لیکن ان کے زیر زمین پانی موجود ہے, وہاں پر ہم بور کریں اور پائپنگ کر کے اس کو پانی کو وہاں لے جا سکتے ہیں. ابھی دیکھیں کینال نہیں بنی ہے لیکن کلٹیویشن وہاں شروع ہے. وہاں جو کارپوریٹ فارمنگ کے لوگ ہیں انہوں نے کلٹیویشن شروع کر دی ہے, تو وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ ان کو تو پابند کیا گیا 3 سال تک ہم نے پانی نکالنا ہے, اس کے بعد ہم آپ کو پانی دیں گے. تو آپ اس کو نہ دیں, آپ اس کے جو الٹرنیٹ سورسز ہیں وہ نکال لیں, تاکہ یہ آپ پانی لے بھی جائیں گے تو اب سکسیس سٹوری نہیں ہو سکے گی آپ کی. اس کی بڑی مثال آپ کے سامنے, یہ دریا 3 دریا ٹرن کیے ہیں, یہ ریکارڈ میں موجود ہے انڈیا نے. راجستھان میں جو یہ اسی کا ایکسٹینڈڈ ہے, اسی تھل کا چولستان کا ایکسٹینڈڈ جو ایریا ہے وہ راجستھان ہے, وہاں پہ 3 دریا ٹرن کیے ہیں, وہ آج بھی سرسبز نہیں ہوا. تو ہم کینال بنا کے کیا کر لیں گے؟ تو یہ
बड़ी मतलब हम समझते हैं कि इसको बड़ी नॉन टेक्निकल तरीके से, हम जो रोड्स पे जल्दी आना नहीं चाह रहे थे उसकी वजह भी यही थी कि हम चाह रहे थे कि ये टेक्निकल इशू है, इसको पार्लियामेंट में कमेटी में बैठे सीसीआई के इजलास में हम इसको टेक्निकली डिस्कस करके प्रूव कर दें हम। लेकिन अभी तक जो बातें आपकी मुझे समझ में आ रही हैं और आप बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहे हैं, इस लिहाज से तो वाकई ये बिल्कुल एक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आपने उसका सोल्यूशन भी बता दिया कि पंजाब में अगर ऐसा है तो सोल्यूशंस दिए जा सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें आपको पता है? तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेक्निकल लोग मौजूद होंगे, ये चीज़ें कर रहे होंगे, फिर क्यों ये इतना दबाव क्यों आ गया? हाँ नहीं, दबाव नहीं, असल में क्या होता है कि जब वो पॉलिसीज बनाने वाले जो लोग होते हैं उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, तो वो चीजें बड़ी तेजी से फिर होती हैं कि वो हर चीज इस तरह लगता है कि बस ये होगी और बस आगे पीछे कुछ नहीं होगा और सब कुछ सही हो जाएगा। तो बहुत सारी डिटेल जब हम जब डीपली उसको डिस्कस करते हैं और कंसर्न लोगों के साथ बात करें तो फिर उसका मतलब ये पता लगता है कि यार इशू ये नहीं, ये है। चलो ये मैं आपको टेक्निकली प्रूव कर रहा हूं कि आप ये फ्लडिंग के अलावा कैनाल वाटर को यूज नहीं कर सकते फॉर द स्प्रिंकल और फॉर द प्रेशर नोजल्स के थ्रू। तो जब आप यूज नहीं कर सकते, फिर आप अगर यूज करेंगे तो उसके लिए उसके सेटलिंग पॉन्ड बनाएंगे, उसमें आप केमिकल से सेटल कराएंगे या फिर उसको रिटेंशन टाइम देंगे आप, और वो रिटेंशन टाइम ऑलमोस्ट मोर देन 48 आवर्स देंगे। तो कितनी बड़ी कैपेसिटी के आप टैंक पॉन्ड बनाने जा रहे हैं। तो ये 212 जो अरब का प्रोजेक्ट है, ये तो कहीं पहुंच जाएगा 800 अरब से भी ऊपर का। अच्छा, मुझे तो फिजिबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। हाँ ठीक है, ये तो अभी मुझे लगता है कि बिला वजह सूबों की भी बहस हो गई है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी भी फोरम पे नहीं होनी चाहिए। अगर पंजाब असेंबली में भी या फेडरल ये बात कर रही है तो तमाम चीज़ें जाहिर सी बातें सोच के करनी चाहिए। मुझे एक बात बताएंगे, अगर सिंध की तरक्की पे हम बात कर रहे हैं, सिंध के लिए हम बात करें, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त सिंध के पास जितना पानी है वो मुकम्मल है और वो उसके आगे तमाम चीज़ें जो उसकी एग्रीकल्चर है उसके लिए कम्प्लीट है? देखिए 91 के मुताबिक इरसा के अकॉर्डिंगली हमें 37% पानी मिलना था, 37% पंजाब को मिलना था, वो भी हमें पूरा नहीं मिलता है। तो हम तो ऑलरेडी बड़ी परेशानी में हैं। हमारी जो टेल का एरियाज हैं वहां पे हमें पानी अवेलेबल नहीं है हमारा। तो हम इसमें से पानी अगर देंगे तो फिर तो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब हम अपने उस रेगिस्तान को आबाद करने के चक्कर में अपने जो हरे भरे खेत हैं इसको बर्बाद कर लेंगे। हम होने नहीं देंगे। ठीक है, होने नहीं देंगे, ये है। अभी तो जिस तरह की बातें चल रही हैं इस तरह से लगता तो यही है कि बड़ी स्टडी है इस वक्त पीपल्स पार्टी के इस मामले में। बात करते हैं कुछ सलमान रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप तजियाकार हैं इस प्रोग्राम में, आपको वेलकम करते हैं। सलमान, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सलमान, इस वक्त जो चोलिस्तान किनारे मंसूबे का मामला चल रहा है, इस वक्त एक तनाज़ा नजर आता है और दो सूबों का तनाज़ा है, बात फेडरल में हो रही है। पीपल्स पार्टी ने साफ इनकार कर दिया, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि सिंध की मजीद जो स्टेक होल्डर जमाते हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। किस तरह देखते हैं इस मामले को? अगर किसी हद तक तो यहाँ पर सिंध के जो रिजर्वेशन है वो सही है, क्योंकि अभी सिंध में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी जमीन है जहाँ पे पानी की दस्तयाबी का मसला है और पानी जो है वो उस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह से अवेलेबल होना चाहिए। तो ये किसी हद तक तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैनाल का मसला है या पाकिस्तान में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, इसको टेक्निकल बुनियादों पर कंसेंसस डेवलप करने के बजाय हमारे सियासतदान जो हैं वो अपनी लोकल सियासत चमकाने के लिए यूज करते हैं। यही हाल इस वक्त मुझे पीपल्स पार्टी का लग रहा है कि वो बजाय इसके कि इन कैनालों को इसकी कोई टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इसको रिजेक्ट करे, या वो इस वक्त जो है वो सिंध में मौजूद जो कौम परस्त जमाते हैं उनके सियासी असर रसूख बढ़ने के डर से इस चीज की मुखालफत कर रही है। दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत की भी जो स्ट्रेटेजी है वो डंडा मार स्ट्रेटेजी टाइप है, जबकि ऐसा जो इतने बड़े मसाइल होते हैं, इतने बड़े इश्यूज होते हैं, उनमें ये इस तरह की जो बगैर कंसेंसस डेवलप किए इस तरह के फैसले नहीं किए जाते और न थोपे जाते हैं। अच्छा सलमान रहमान साहब हमारे साथ ही रहिएगा, थोड़ी सी आवाज में इशू हो रहा है, उस आवाज को भी ठीक करते हैं, साथ ही रहिएगा। आपने एक जुमला कहा कि सिंध इस वक्त बिना
ریسرچ کی یہ بات کر رہی ہے، اور صرف بات کر رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ دوسری جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا کہیں زیادہ پلہ بھاری نہ ہو جائے، صرف اس وجہ سے ہی بات کی جا رہی ہے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ناصر رحیم لودھی صاحب، اس الزام کا کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر ایسا ہوتا نا، سلمان صاحب نے جو فرمایا، اگر ایسا ہوتا تو یہ سب جو سیاست روڈز کی ہے 7 مہینے پہلے شروع کی ہے جن کی یہ ذکر کر رہے ہیں. ہم نے تو 7 مہینے اس سب چیزوں کو کوشش کی پارلیمنٹ کے اندر حل کرنے کے لیے، اور پھر آپ کے سامنے جب صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے جب اپنے خطاب میں اس کو پارلیمنٹ میں پہلے سے ڈسکس کیا ہے، مشترکہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اس میں اس کو لے کر ڈسکس کیا ہم سیاست نہیں چمکانا چاہتے، ہم اس کے اوپر ٹیکنیکل بیسس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ٹیکنیکل بیسس کے اوپر ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے تاکہ مشترکہ مفادات کا جو کونسل ہے اس کا اجلاس ہو، اور اس کے اوپر ہم چیزوں کو فردر دیکھ لیں، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. چلیں سلمان احمد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک اور جو ایک پہلو اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ماحولیاتی لحاظ سے بھی اس سندھ کو نقصان پہنچائے گا، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں ان کی بات سے اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہے وہ بلانا چاہیے تھا، اور پہلے اس مسئلے پر کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس منصوبے کا اعلان کرنے کے بجائے پہلے کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. تمام صوبوں کو بیٹھ کے اس پہ کنسنسس سے بات کرنی چاہیے تھی. اور ایک ٹیکنیکل اسٹڈی کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے جو یہاں پہ ابھی تک کوئی نہ فیڈرل گورنمنٹ نے پیش کی ہے نہ سندھ گورنمنٹ نے پیش کی ہے، کہ سندھ گورنمنٹ کو اعتراض کس بات پہ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کن بنیادوں پہ یہ کینال کی جو منصوبہ بندی کر رہی ہے کن بنیادوں پہ کر رہی ہے، کتنا پانی ہمارے پاس موجود ہے، کتنا پانی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، اور ہم یہ جو پانی کی کمی ایگزسٹنگ سندھ کے اندر جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آدھا سندھ جو ہے بنجر ہوتا جا رہا ہے صرف اور صرف پانی کی کمی کی وجہ سے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اور دیکھیں نا، اب بھی نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس نہ اس وقت پبلک کے پاس کوئی اسٹڈی نہیں ہے. اس وقت سارا ایک طرف سے حکم آ رہا ہے، دوسری طرف سے سیاست چمکائی جا رہی ہے. کہیں پہ بھی ہمیں ٹیکنیکل ڈیٹا نہیں مل رہا ہے. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وفاقی حکومت ایک ٹیکنیکل ڈیٹا جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل اسٹڈی کراتی ہے، اس ٹیکنیکل ڈیٹا کو پبلش کراتی ہے، عوام کے سامنے وہ ٹیکنیکل ڈیٹا لے کے آیا جاتا ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر وہ پیش کیا جاتا، اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا. اور دیکھیں پانی کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ کسی کے سر پہ تھوپ نہیں سکتے. جو ڈاؤن دا اسٹریم جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پانی کے اوپر زیادہ حق ہوتا ہے اپ اسٹریم کے نسبت. اگر آج آپ یہ جو کینال کا منصوبہ ہے یہ بغیر کنسنسس کے سندھ کے عوام پہ تھوپتے ہیں، تو کل کو بھارت جو ہے وہ آپ کے جو اس کا منصوبہ ہے جو آپ کا پانی روکتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ جسٹیفائی ہو جائے گا کہ جی پانی تو ہمارے پاس سے جو آ رہا ہے تو ہم نے اس کے اوپر پھر کنانیں نکالنی ہیں. تو ایک طرف تو آپ جو ہے وہ بھارت سے اس کے اگینسٹ میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ میں آپ اس کے لیگل اس میں گئے ہوئے ہیں، پروسیس میں گئے ہوئے ہیں. اچھا میرے خیال ہے سلمان احمد صاحب آپ اگر مجھے نہیں سن سکتے تو میرے خیال ہے آواز میں کچھ ایشو آ رہا ہے، لیکن سلمان احمد صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل 360 اینگل چینج بات کر رہے ہیں. اس وقت جو باتیں ناصر رحیم لودھی صاحب نے کہی وہ بالکل ریسرچ کے ساتھ بڑی اوتھینٹک وہ بات کر رہے تھے، اور ریسرچ کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اس وقت انڈیا کہنے کو تو کہہ سکتا ہے بھارت کہ وہ اس طرح کرے گا، لیکن بھارت کر نہیں سکتا، اور بھی بہت ساری اسے پیچھے عوامل ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ مجھے اس وقت جوائن کر چونکہ سید اعجاز الحق صاحب MKM صاحب کا تعلق ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے پنجاب اور سندھ کے درمیان، اور بات ہوتی ہے فیڈرل سے. یہاں پہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ چولستان کینال والا مسئلہ کس حد تک تنازع کا شکار ہونا چاہیے، متنازع ہونا چاہیے، یا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست برائے سیاست ہے؟ MKM کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں 2-3 اس کے اندر مین جو ہے وہ باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے وہ کسی فرد واحد نے کریٹ نہیں کیا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ پر موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وفاق کے اندر کتنا بڑا اسٹیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر وفاق کی حکومت پہ احتجاج شروع کر دے اپنا تو شاید میرے خیال سے کچھ دنوں کے مہمان بن جائے گی وفاق کی حکومت. پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح تو نہیں کر رہی. اب دیکھیں صدر پاکستان نے خود میٹنگ بلوا کر گرین پاکستان انیشیٹو کے نام سے جو پروگرام لانچ ہوا ہے، اور اس کے تحت جو کنال بنائی جا رہی تھی
تو اس کو میٹنگ بلانے کے بعد بیوروکریسی کو وہ احکامات جاری کرتے ہیں, وہ ایگزیکٹو آرڈر ایشو کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام جلد سے جلد کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو کنسرنز ہے, جب تک انٹیریئر سندھ کے اندر احتجاج کا مرحلہ شروع نہیں ہوا تھا تب تک تو پیپلز پارٹی خاموش تھی. جب انٹیریئر سندھ کے اندر غریب اور ہاری نکلے, انہوں نے اپنی تکلیف بتائی, تو پیپلز پارٹی بھی گراؤنڈ پہ آ گئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کے تعمیر و ترقی کے لیے جو کام ہو وہ ہونا چاہیے. اچھا سر, میں آپ کو یہاں پہ روک رہی ہوں. آپ نے بٹوین دا لائن ایک بات کہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی نے اوپری طور پہ سب تمام چیزیں حل کر لی ہیں, دوسری طرف آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب سندھ کی دوسری اسٹیک ہولڈر جماعتیں سڑکوں پہ آئی ہیں تو اس وقت پیپلز پارٹی کا ایک احتجاج نظر آیا ہے. سر ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی بالکل آپ کے سامنے ہے نا, اس سے پہلے تو نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے. اچھا میں اس پہ مزید بات کرنا چاہوں گی. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں تفصیلاً اس پہ بات کرنا چاہوں گی اور ہم سید اعجاز الحق صاحب سے ہی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. گفتگو ایک بڑی دلچسپ موڑ ہے کیونکہ پہلے جب پیپلز پارٹی کے رہنما سے بات کر رہے تھے تو معاملہ کچھ اور تھا, تب کرنے نے آگے کچھ اور بات کی, لیکن اس وقت ایم کیو ایم کے رہنما جو اس وقت سندھ اسمبلی فلور پہ موجود ہیں وہ تصویر کا ایک دوسرا رخ دکھا رہے ہیں. سید اعجاز الحق صاحب پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ جب تک رحیم لودھی صاحب موجود تھے اور ناصر رحیم لودھی صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ یقیناً کافی ریسرچ کرتے آئے ہیں. آپ نے ایک اور بات کی ہے, ان کی ریسرچ اپنی جگہ, لیکن اگر قیادت ہی کچھ اور بات کر رہی ہو اور ہمیں تنازع کچھ اور نظر آ رہا ہے تو فیصلوں کے رخ مڑ جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آن ریکارڈ موجود ہیں, صدر پاکستان کے ٹویٹس موجود ہیں جس کے اوپر گرین پاکستان انیشیٹو کے نام سے جو ایک پروگرام لانچ ہوا ہے, اس کے بیوروکریسی کو بلا کر صدر پاکستان یہ بتاتے ہیں کہ اس پروگرام کو جلد از جلد افتتاح کیا جائے اور کنال کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کیا جائے. کیا صدر پاکستان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں 2 سے 3 مہینے پہلے کی, آن ریکارڈ موجود ہیں. اور اس کے بعد جب یہ کام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ دریائے سندھ میں کنال بننے جا رہے ہیں تو انٹیریئر سندھ کے اندر غریب, ہاری, کسان اور جو لوگ افیکٹ, یہ اس بات سے کوئی آری نہیں ہے کہ انٹیریئر سندھ کے اندر سندھ کے لوگ متاثر ہوں گے. جب انٹیریئر سندھ میں ایک بہت بڑا مجمع احتجاج کرنے کے لیے نکلتا ہے تب پاکستان پیپلز پارٹی کو یاد آتی ہے کہ یہ غلط ہو گئی یہ چیز. دیکھیں آپ اس سے میں کمپلیٹ کروں, اور آپ کی سوچ کا احترام کرتا ہوں, لیکن میری سن لیں. دیکھیں اس سے پہلے تو آپ نہیں سوچتے نا, وفاق کے اندر آپ کا اسٹیک میرے خیال سے, میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر, یہ میں اپنی جماعت کا نہیں کہہ رہا, میں اپنے ناقص تجزیے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اسٹیک ہے وفاق میں وہ نون لیگ سے بڑا ہے. کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہے تو نون لیگ کی حکومت وفاق میں ایک دن بھی نہیں ٹک سکتی. اس کے باوجود کیا وجوہات, ایک دن میں تو یہ فیصلے نہیں ہو گئے, اربوں خربوں کی بات ہو رہی ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے گرین پاکستان انیشیٹو کا. آپ کو کیوں یاد آتا ہے انٹیریئر سندھ کے اندر جب لوگ نکلتے ہیں اس کے بعد آپ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں, آپ سندھ اسمبلی کا اسپیشل سیشن بلوا لیتے ہیں اس احتجاج کرنے کے لیے, آپ کیوں نہیں روکتے؟ آپ نے ابھی تک کوئی سوائے تقریر کے ابھی تک کوئی ایگزیکٹو آرڈر آپ نے نہیں نکالا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاق سے بات کریں گے. ایک تو یہ جو پیپلز پارٹی کی اصلیت ہے اس بیک گراؤنڈ کے پیچھے کنالز پہ. دوسرا یہ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے چاروں صوبے معتبر ہیں, محترم ہیں, ہم پاکستان کو مانتے ہیں, کسی صوبے کی اکائی پہ نہیں, ہمارے لیے محترم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے, پاکستان کو معیشت کے بحران سے نکالنے کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے وہ کرنے چاہیے, اس پہ کسی کو رکاوٹ نہ بنے. لیکن کنال کے مسئلے پر ہماری یہ خواہش ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں جو افیکٹ ہوں گے, تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے, ان سے بات کی جائے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے کرے, نہیں کرنا نہ کرے, لیکن مقامی لوگوں کا اس کے اوپر انوالومنٹ ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ خشک, کہیں پہ گرینری کریٹ کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کو جو ہے وہ قید سالی پہ تبدیل کر دیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, لیکن اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی 2 چہرے کا گیم کر رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک تو ایگزیکٹو آرڈر, مجھے میرے بھائی بیٹھے ہیں سامنے, میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا یہ انکار کر دیں اس بات کے کہ وفاق میں ان کا اسٹیک نہیں ہے, سوائے اس بات کے کہ ہمارے پاس منسٹری نہیں ہے. آپ نے نہیں لی وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی. پہلے تو یہ کہ ایم کیو ایم کا موقف آ گیا ہے اور اس کا جواب دے دوں 1 منٹ کے لیے. سر آپ ہی دیں گے اب جواب. آپ کا اسٹیک بھی ہے وفاق میں جو بار بار مجھے ریپیٹ کر رہے, اور منسٹری بھی آپ نے لی ہوئی ہے. میں نکل جاؤں تو کچھ نہیں ہوتا حکومت کو. سر ایسا نہیں کہیں, آپ کا یہ آفیشیل موقف ہے, ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو حکومتیں نہیں چلیں گی. سن لیں کہ جب گرین انیشیٹو پروگرام ہوا تو صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے؟ نہیں تھے.
تو پھر آپ بار بار ایک بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اس کا جواب میں دوں نا آپ کو. دیکھیں عارف علوی صاحب نے نہیں دیا نا, اس کو ہولڈ کر دیا. آپ کے صدر پاکستان آصف علی زرداری میرا جواب پورا سن لیں. آپ پہلے جواب کر. میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا, آپ نے مجھ سے وہ پوچھ لیا. عارف علوی صاحب جب صدر پاکستان تھے تو انہوں نے وہ فائل رکھ دیا تھا, انہوں نے پرمیشن نہیں دی. وہ اس کی وجہ ہے کہ بھائی میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں, کہیں نہ کہیں میرے اوپر یہ الزام نہ آ جائے کہ میرا تعلق شہری سندھ سے ہے, اس وجہ سے میں اپروول نہیں دینا چاہتا. پی ٹی آئی کو نہیں گھسیٹ رہے تھے بیچ میں, پی ٹی آئی میں بات کر رہا تھا کہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا یہ بات. ناصر بھائی نے مجبور کیا تو میں نے کہا سننے کا حوصلہ بھی پیدا کریں بات کریں, آپ کریں. اب پہلی بات تو آپ پہلے تو اس بات کو مانیں کہ انیشیٹو آپ جو بار بار 2 دفعہ آپ نے یہ بات ریپیٹ کی کہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایگزیکٹو آرڈر نکالا. اب آپ نے ابھی تسلیم کر لیا ہے کہ اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب تھے ہی نہیں جب یہ گرین انیشیٹو پروگرام تو ایکس پہ اتنا ایکٹیو ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بات کو ایک غلط بات کو آپ 2 دفعہ, آپ غلط بات کو 2 دفعہ کہتے ہیں, پھر جواب میں ہم ایک نئی چیز لے کر آ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو تصحیح کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود آپ کے خیال میں عارف علوی نے نہیں کیا, لیکن انیشیٹ ہوا. یہ گزشتہ دور میں انیشیٹ ہوا, اس دور حکومت میں انیشیٹ نہیں ہوا یہ. اور آج کلٹیویشن ہو گئی تو وہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں نہیں ہوئی. اس پورے پروجیکٹ کے اوپر کام کنٹینیو تھا. ہم اس وقت بھی آپ جا کر دیکھیں ان میٹنگز کے اندر جس کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے اپنے ملک. اچھا سر, میں اس پہ ایک بات کروں گی, اور میرے ساتھ سر ایک منٹ ایک بات کریں, ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں ناصر رحیم لودھی صاحب, تو ملک کی سب سے ایگزیکٹو اس وقت پوسٹ ہے وہ ہوتی ہے ہماری صدر کی. سر ایک سیکنڈ میں تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, اور اگر ایگزیکٹو پوسٹ یہ چاہے تو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتی ہے, اگر چاہے وہ انیشیٹو پہلے ہی کیوں نہ لے لیے گئے ہوں, اس کا ایک اختیار ہے, وہ بات کر سکتے ہیں. سلمان احمد صاحب آپ کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, خاموش بھی ہیں, کیا کہتے ہیں صورتحال پہ؟ دیکھیں ابھی دونوں بھائیوں کی بات سن کے جو میں بات کر رہا تھا وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہے اس مسئلے پہ سیاسی باتیں کر رہی ہیں, سیاست کی باتیں کر رہی ہیں. تو نے کیا کہا, میں نے کیا کہا, یہ کہہ رہی ہیں. ابھی ایم کیو والے بھائی جو اعجاز بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو وہ ابھی مجھے یہ بتانے سے اس پورے جو بیان تھا اس میں وہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, تو کیا ٹیکنیکلی وہ اس پروجیکٹ کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں. ان کے پاس تو اسٹڈی آئی ہوگی نا, تو وہ اس پروجیکٹ کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں. اصل چیز تو انہوں نے یہ بتانی تھی. صدر نے کیا کہا, وزیر اعظم نے کیا کہا, یہ ایک سیاسی باتیں ہیں. آپ بات کمپلیٹ کر لیں گے تو میں جواب دے دوں گا. جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں کہ جی ٹیکنیکل اس مسئلے اس پروجیکٹ کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو ایم کیو والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس چیز کو کلیئر کریں کہ ان کے پاس اس مسئلے کے اوپر ڈیٹا موجود ہے کہ یہ پروجیکٹ رائٹ ہے یا رانگ ہے. اگر رائٹ ہے تو اس کی حمایت کریں, اگر رانگ ہے تو اس کی مخالفت کریں. کسی ایک جگہ کھڑے ہوں, درمیان میں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں وہ مخالفت کر جو پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے, پیپلز پارٹی کا مسئلہ بالکل صحیح انہوں نے پوائنٹ کیا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی بچانے کے لیے اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے, ورنہ وہ حکومت کا اس حکومت کا بھی حصہ ہے. اور اس سے پہلے جو نگران حکومت تھی اور اس سے پہلے جو شہباز شریف کی حکومت تھی اس میں بھی وہ برابر کے حصے دار تھے. تو یہ پروجیکٹ آج تو سٹارٹ ہوا نہیں ہے. جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا تھا اس وقت پیپلز پارٹی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی, اور اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کا وہ ٹیکنیکل ڈیٹا بھی عوام کو دیں کہ یہ پروجیکٹ کیوں اور کن بنیادوں پہ غلط ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی بھی پروجیکٹ پاکستان, جب کالا باغ ڈیم کی بات آتی ہے یا کسی اور ڈیم کی بات آتی ہے, وہاں پہ بھی جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ احتجاج کرتی ہیں, تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی جو ہے اس کی مخالفت کرتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان بنیادی مسائل کے اوپر سیاست کے بجائے قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے اور صحیح اور غلط کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا چاہیے, نہ کہ سیاست کی بنیاد پہ. ابھی ہمارے پاس پیپلز پارٹی اور ایم کیو کی جو تمام ڈسکشن ہمیں نظر آئی اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سیاسی باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی بھی اپنا کلیئر موقف نہیں دے رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے سلمان احمد صاحب بہت شکریہ. جی سلمان احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیں میں نے بڑا کلیئرلی موقف اپنا دیا ہے. جی اور جو ایگزیکٹو ہمارے پاس عہدہ ہے صدر مملکت کا, جب پہلا اجلاس ہوا مشترکہ اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کی مخالفت کی ہے
اور جہاں ہماری اکثریت ہے سندھ اسمبلی میں، وہاں ہم نے جیسے ابھی بتایا اجاز بھائی نے کہ ہم نے قرارداد منظور کروائی ہے، اور ہم ٹیکنیکلی بیس کے اوپر اس کو بتا بھی رہے ہیں اور اس کا الٹرنیٹ سولوشن بھی بتا رہے ہیں. ہم کسی پروجیکٹس کے جس سے اگر آپ کہتے ہیں پاکستان کی ترقی ہوتی ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے، اس کو فیزیبل ہونا چاہیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. چلیے جی سید اعجاز صاحب. دیکھیں میرے بھائی نے کہا سندھ اسمبلی کے اندر قرارداد جمع ہو گئی ہے اور وہ پاس بھی ہو گیا. میرے خیال پہلے کلیئر میں آپ کو جواب دے دوں نا. میں ساری چیزیں سندھ اسمبلی کے قرارداد کی کیا حیثیت ہے یہ بتا دیتا ہوں. میں بھائی جان ہزاروں قرارداد ایسے پڑے ہیں جو پاس ہو کر ڈسٹ بین کے نظر ہو گئے، وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. میں نے قرارداد کی بات کی ہے کہ قرارداد کی کیا اہمیت ہے سندھ گورنمنٹ میں. سندھ اسمبلی کے اندر جو قرارداد پاس ہوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے. بات تو یہ ہو گئی، آپ نے قرارداد پاس کیا، بڑا اچھا کام کیا آپ نے، اس سے رک جائے گا پروجیکٹ. دوسرا یہ دیکھیں میں سلمان بھائی جواب پوچھ رہے تھے، یقیناً میں نے شاید وہ کلیئر نہیں بتایا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے لیے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان ایک جیسے ہیں. ہمارے نظر میں، پاکستان کی نظر میں پاکستان کی تعمیر و ترقی سب سے پہلے ہے. پاکستان زندہ باد سب سے پہلے ہے، بعد میں چیزیں. ہمیں انٹیریئر سندھ کا اتنا ادراک نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ اچھا ہے یا برا ہے، جو لوگ کرنے والے ہیں، جو کنسرن لوگ ہیں، وہ لوکل لوگوں کو آن بورڈ لے کر کریں. کیا وہ ہونا چاہیے، کیا وہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ کھل کر مخالفت کریں. دیکھیں میں تو اتنا پسا ہوا بندہ ہوں کراچی شہر کا، میں کسی اور طرف بات ڈائیورٹ کر دوں گا. میرے شہر کو پچھلے 20-25 سالوں سے 1400 MGD پانی کی ریکوائرمنٹ ہے، مجھے تو 500 MGD بھی نہیں ملتا. آج سندھ میں یہ بات میں خدا نہ خواستہ اپنے سندھی بھائیوں کے لیے، اپنے انٹیریئر سندھ کے لیے بات نہیں کر رہا. میں اپنا رونا رو رہا ہوں. مجھے جو تکلیف ہے، میرے ساتھ جو زیادتی ہے، اس کے اوپر تو کسی نے بات نہیں کی. سندھ کے اندر سے پانی ڈائیورٹ ہو جائے گا، مانتے ہیں اس بات کو کہ سندھ میں قحط سالی ہو جائے گی، خوش سالی ہو جائے گی، چولستان پانی جائے گا تو. لیکن جو کراچی شہر جو پورے پاکستان کو 70% 75% ریونیو دے رہا ہے، کیا کراچی شہر میں کوئی مخصوص ایک زبان بولنے والے رہتے ہیں؟ کیا کراچی شہر میں کسی ایک مخصوص جماعت کا ہولڈ ہے؟ کیا کراچی شہر کے اندر تمام جماعت نہیں رہتے؟ کیا کراچی شہر کے اندر پورے پاکستان سے لوگ نہیں آتے؟ میرا یہ شہر جو 1400 MGD کی ریکوائرمنٹ کے لیے پچھلے 20-22 سال سے رو رہا ہے، اس کے بارے میں کون بات کرتا ہے؟ کوئی کھل کر بات کرے گا؟ منصوبے بھی مجھے جب یہاں پہ واٹر بورڈ کے جب یہاں پہ لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی K4 کے بارے میں کہا کہ 10-25 ہو جائے گا، لیکن کوئی منصوبے کا ہم تو آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ دیکھیں اچھا اور برا نہیں، اس کے اوپر تحقیقات ہو. آپ نے کر لی نا، مجھے کرنے دیں. دیکھیں اچھا اور برا نہیں، آپ تحقیقات کریں، مقامی لوگوں کو آن بورڈ لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے تو نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں، میں مقتدر حلقوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، کیبنٹ کی میٹنگ بلائی جائے، اس کو دیکھا جائے کیا سندھ میں رہنے والے، سندھ میں بسنے والے اس سے کیا تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ہم صحرا کو بسانے کے لیے جو ہمارا بسا بسایا علاقہ ہے اس کو تو برباد نہیں کر رہے. لوکل لوگوں کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. جو پیپلز پارٹی کو پھنسنے کے بعد، احتجاج کے بعد، شور شرابے کے بعد یاد آئی ہے، گزارش یہ ہے. ناصر صاحب پہلے اس کی ٹیکنیکل چیز بتا چکے ہیں. انہوں نے اصل میں آئے لیٹ ہیں، یہ تو لیٹ ہی آئے، پاکستان زندہ باد تک لیٹ آئے ہیں یہ، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ان کو پتہ نہیں لگا. غلط ہو گیا. آپ جب سو رہے تھے تو پاکستان لے کر آئے تھے. غلط ہو گیا. آپ جب سو رہے تھے نا ناصر بھائی، سر یہ غلط ہو گیا. نہیں یہ آپ نہ کریں. آپ جب سو رہے تھے نا یہاں پہ رات میں، آپ کو پتا بھی نہیں تھا جب میں پاکستان ہم لے کر آئے. آپ غلط بات کر رہے ہیں نا. آپ سو رہے تھے، آپ کو پتا ہی نہیں تھا. آپ تو یہاں پر تو ہمیں پتا ہے کون انگریزوں کو باتیں نہلائے. آپ ہمیں بتاؤ کہ پاکستان زندہ نہیں. آپ نے غلط بات کی نا. پھر اگر آپ مائگریٹڈ ہیں تو آپ انگریزوں کے کتے نہلانے والی بات کر رہے ہیں. کیسے کہہ رہے ہیں؟ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں، پاکستان اپنی جگہ لے کر بھی آئے تھے. ہمارے ساتھ کراچی شہر کے ساتھ اس کے بعد بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ بات کر رہے ہیں جب آپ انٹیریئر کے ہاری کے اوپر نہیں. آپ اس چیز کا جواب دینے کیسے چاہیے؟ نہیں آپ کلیئر کریں چیز کو. پاکستان زندہ باد لیٹ آئے ہیں. آپ نے پاکستان کو دفنا رہے ٹارگیٹ لے کر جا رہے ہیں. بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی ہمت ہو گئی ہے. پاکستان زندہ باد. پانی کی آپ کو پتہ ہے پانی کہاں سے آتا ہے؟ پانی کہیں سے بھی ایک منٹ میں، حالانکہ بات بہت غلط ہو گئی ہے. اعجاز صاحب نہیں، مجھے ایک بات بتائیں. ایک منٹ نہیں، آج دیکھیں سر ایک منٹ. اعجاز صاحب مجھے بات کریں.
सैयद एजाज साहब, जिंदाबाद के नारे के ऊपर बात करेंगे। मैंने कहा कराची शहर में पूरा पाकिस्तान बसता है, हमने कहा जमात बसती है, आप बात करेंगे इसलिए पानी नहीं देते हो। मैंने कहा ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। अगर लफ्जों के चुनाव में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही किया जा सकता है। कम लफ्जों में क्या बात कहेंगे नासिर रहीम लोधी पहली बात तो ये है कि जो मेरे भाई बहुत शदीद एकदम से हाइपर हो रहे हैं। खैर बहरहाल अगर इनको किसी मेरे अल्फाज से तकलीफ पहुंची तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मेरी बात को इन्होंने सुना नहीं है। असल प्रॉब्लम ये आए देर से हैं। मैंने स्टार्ट किया, मैंने पूरी टेक्निकल डिटेल्स दी आपको, और उसके बाद मैंने बताया कि इससे मुतासिर सिर्फ सिंध नहीं होगा, पंजाब भी होगा। और जब मैं सिंध का नाम लेता हूं तो उसमें कराची इसका हिस्सा है। अगर आज 400 MDD 1400 MDD पानी चाहिए तो 400 MDD मिल रहा है, तो वो पानी भी तो दरिया सिंध से आना है। अगर ये चोलिस्तान की नहरें बन रही होगी तो यहाँ पानी चले। नासिर रहीम लोधी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। सैयद एजाजुल हक साहब, प्रोग्राम के आखिरी मराइल में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा क्लियर स्टांस है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ हैं। पाकिस्तान, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, हमारा सिंध, दरिया सिंध में जो कनाल का मसला है, जो डिस्प्यूटेड इशू है, इसके ऊपर क्लियर स्टांस है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये मसला अगर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए है, जिन्होंने इसको डिजाइन किया है, हमें इतनी डीप स्टडी नहीं बता उससे नुकसान होगा, नहीं समझते हैं कि कराची शहर भी अफेक्ट होगा। लेकिन अगर किसी कुर्बानी से, अगर हमारी कुर्बानी से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में इजाफा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इस तामीर और तरक्की के पीछे किसी के साथ जुल्म और ज्यादती ना हो, किसी सहरा को बसाने के लिए किसी बसाए हरियाली को नुकसान ना हो, लुट किया जाए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है। मेरे भाई को मेरी बात ये बुरी लगी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तब होश आया जब टीडीएस के अंदर लोग तड़पते बिलखते रोडों पर निकल गए, उससे पहले उनको ख्याल नहीं आया। सदर पाकिस्तान वफात का सभा है, वो बुलाकर सबको नोट लेते हैं और कहते हैं कि इस बिल मुकम्मल किया जाए, उस वक्त ख्याल नहीं आता। मैं तो कराची शहर की बात कर रहा हूँ। कराची शहर को आप कैसे, हम जब कराची शहर की बात करते हैं तो आप कहते हैं आप सिंध से अलग कर रहे हैं। क्यों अलग कर रहे हैं भाई? सिंध से अलग नहीं कर रहे हैं। हम आपको इस बात का इदराक दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं बारहा कि कराची शहर से न सिर्फ सूबा सिंध वाबस्ता है बल्कि पूरा पाकिस्तान वाबस्ता है। देखिए, पिछले 20-22 सालों से ये कराची शहर तड़प रहा है ना। अगर आपका शहर है, आप इतना शोर मचाकर कर रहे हैं कि कराची शहर सिंध का हिस्सा है, भाई मानते हैं यार सिंध का हिस्सा है, लेकिन इस कराची शहर के लिए आपने क्या किया? आज हम जब आपको तकलीफ हुई है, एहतजाज को लोग निकले, आप मुझे बात करने देना, फिर आप बात ही नहीं करने दे रहे थे, सारे थे बात नहीं करने दे रहे। आखिरी मराहिल में आप अगर बहस करेंगे तो मैं क्या बात करूंगा? आप सुनना ही नहीं चाह रहे। आप 22 सालों से आपने एक कतरा पानी नहीं दिया। 17 साल की आपकी ताकतवर तरीन हुकूमत मौजूद है, आपने क्या किया? सलमान रहमान साहब, आज जो कराची शहर के अंदर खंडरात नजर आ रहे हैं ना, खंडरात कराची शहर में इसी एमक्यूएम पाकिस्तान की मरून मिन्नत दिया हुआ है, आपका दिया हुआ नहीं है। आज आपके पास सलमान रहमान साहब, आप क्या कहेंगे? कराची की बात हो रही है, हमारे पास वक्त भी बहुत कम नजर आ रहे हैं थोड़े बहुत। K4 का मंसूबा कंप्लीट होने पे बात की गई कि इस साल कंप्लीट हो जाएगा, जबकि अभी जो हमारे पास इत्तलात आ रही है, इनके पास मंसूबा मुकम्मल हो भी जाए तब भी कोई मंसूबा आगे नहीं है कि किस तरह से पाकिस्तान में, कराची में पाकिस्तान की पानी की तरसील होगी। क्या कहेंगे? देखिए, आधे सिंध की आबादी जो है ना वो कराची में रहती है, तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वफाकी हुकूमत जो है वो K4 का मंसूबा 20 साल से लेके बैठी हुई है और उसको कराची की परवाह नहीं है, तो कराची सिंध का हिस्सा है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने फंड से इसको मुकम्मल करे, ताकि जो आधा सिंध है, पूरा सिंध नहीं, आधा सिंध, कम से कम 50% सिंध की आबादी कराची में है, तो वो कम से कम जो है उनको तो पानी मुयसर हो। दूसरी बात यह है कि अगर मसला इतना चोलिस्तान की जमीनों को आबाद करने के लिए नई कैनाले निकालने के प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो थर यही 6 लाख एकड़ आप थर के अंदर जो है आबाद कर लीजिए। मतलब बात ये है कंसेंसस डेवलप करने की, पाकिस्तान को पहले रखने की। गुड। अगर आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इजलास बुलाएं और जो है इस मसले पे कंसेंसस डेवलप करके फिर इस मंसूबे का ऐलान करें। इस मंसूबे का ऐलान ही गलत हुआ है जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं हो। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान रहमान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, नासिर रहीम लोधी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, सैयद एजाजुल हक साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। बात सिर्फ इतनी है कि अगर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए और आला क़यादत